बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह के फजल व करम से हम आपके सिलेबस की दूसरी नज़म जो कि नात है उसका आगाज़ करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नात को पढ़ना बज़ाते ख़ुद एक सआदत होती है, एक बड़ा मुबारक अमल होता है, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी सआदत हासिल कर रहे हैं। ये जो नात है ये मोहसिन काकूरवी की तख्लीक है। मोहसिन काकूरवी का सन पैदाइश 1826 है और वफ़ात उनकी 1905 है। जिन बच्चों को उर्दू के आदात पढ़ना नहीं आते वो 1 से लेकर 9 तक उर्दू के आदात बहुत आसान है, उसको सीख लें तो ये भी पढ़ा जाएगा। अगर उसको वो दुरुस्त करके ऊपर अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले हम माहिरुल क़ादरी की लिखी हुई हम पढ़ चुके हैं और ये आपका हिस्सा नज़म है। और आपको मालूम है कि हिस्सा नज़म जो है उसके अंदर से कसीरुल इंतखाबी सवालात भी आते हैं, उसके अंदर से मुख्तसर सवालात भी आते हैं और उसके अंदर से बंद की तशरीह भी आती है। और इसकी तरतीब और नंबरों के बारे में आपको इब्तदाई तारफ़ी लेक्चर में बताया जा चुका है। अगर आपको भूल गया हो तो आप वो दोबारा सुन लीजिए। इसमें एक चीज़ आपको पेश नज़र रखनी चाहिए कि पहले आपको नज़म और गज़ल के फ़र्क का पता होना चाहिए। नज़म जो होती है उसमें एक ही उन्वान के तहत एक ही मज़मून बयान किया जाता है, यानी नज़म का नाम होता है। जैसे नात है तो नात के अंदर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाएगी, इसमें हम्द का शेर नहीं आएगा। इसी तरह कोई नज़म का नाम है अगर तो एक ही मज़मून पर मुश्तमिल तमाम अशार होंगे उसका एक नाम होगा। नज़म की कुछ इक़साम हैं जिनमें मशहूर है पाबंद नज़म, आम नज़म, पाबंद नज़म होती है जिसमें रदीफ़ और काफ़ी का ख्याल रखा जाता है। एक होती है आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म में रदीफ़ और काफ़ी का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, उसको नसरी नज़म भी कहते हैं। उसी नज़म बुनियादी तौर पे जो इसनाफ़ सुखन हैं, यानी जो तहरीर के तरीक़े हैं या गुफ्तगू के तरीक़े हैं, उसमें नसर और नज़म बुनियादी इसनाफ़ हैं, किस्में हैं। नज़म ही की आगे फिर किस्म गज़ल में आ जाती है, गज़ल भी उसी का एक हिस्सा बनता है। तो नज़म में मुसद्दस है, मुखम्मस है, रुबाई है, कथा है। तो किसी नज़म में अगर 6 मिसरे हों ना उसके बंद में तो वो मुसद्दस होती है, 5 हो तो मुखम्मस होती है, 4 हो तो रुबाई होती है, 2 हो तो वो शेर होता है। तो एक शेर का जो एक मिसरा होता है, एक लाइन जो होती है, सतर होती है, उसे मिसरा कहते हैं। ये चंद एक बुनियादी मालूमात हैं, इस्तिलाहात हैं। इसी तरह कसीदा, मनकबत, नात, नज़म, ये भी नज़म की किस्में हैं। मसलन कसीदा वो होता है जिसमें बादशाहों की या किसी शख्स की शान बयान की जाती है। मनकबत जिसमें सहाबाए कराम और औलियाए कराम की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द जिसमें अल्लाह की शान बयान की जाए। नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए। अला हाज़िल क़ियास इसके मुख्तलिफ़ जो है उन्वानात बनते हैं। मैं आपको आपके लिए थोड़ी सी इसकी एक तस्वीर भी साथ में शेयर करता हूँ जिस पर थोड़ा सा आपको लिखा हुआ मवाद भी मिल जाएगा। इसमें देखिए ये नज़म की इक़साम लिखी हुई हैं। इसमें पाबंद नज़म लिखी हुई है, फिर तवील नज़म लिखी हुई है, मुअर्रा नज़म लिखी हुई है, आज़ाद नज़म लिखी हुई है, नसरी नज़म लिखी हुई है। फिर अगले सफ़े के ऊपर मुसद्दस है और मुखम्मस है, तरजीब बंद है। कुछ एक चीज़ें हैं इसमें। ज़्यादा आप अगर जो आपके लिए थोड़ी सी फ़ायदा मंद है वो मुखम्मस, रुबाई और मुसद्दस ये कर लीजिए ज़हन नशीन। इसकी मुख्तसर तारीफ़ याद कर लीजिए। और एक पाबंद नज़म और एक आज़ाद नज़म या नसरी नज़म, दोनों एक ही मफ़हूम में आती हैं, आज़ाद और नसरी। तो ये मैंने पेजेस आपके साथ शेयर भी कर दिए हैं ताकि आपकी सहूलत के लिए आप इसको बाद में मुझसे ले भी सकेंगे और मेरे पास एक अवेलेबल भी है, मैं आपको बाद में भी ये दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपने पढ़ना हो तो इसी को थोड़ा पास कर लें, इसको एनलार्ज कर लें और उसको लिख भी लें, देख भी लें, पढ़ भी लें। तो ये हम अब शुरू करते हैं मोहसिन काकूरवी का तारुफ़। पहले आपको मालूम है कि इस तारफ़ के अंदर से कसीरुल इंतखाबी सवालात इम्तिहान में आएंगे, इसमें मुख्तसर सवालात नहीं आएंगे, इसमें तशरीह का कोई पैराग्राफ नहीं आएगा। तो ये जो सफ़ा है ये सिर्फ़ आपको MCQs या कसीरुल इंतखाबी सवालात के हवाले से
پڑھنا ہوگا اور اس کو ذہن نشین کرنا ہوگا، اور اس میں سے کثیر الانتخابی سوالات بنا کے آپ مجھے واٹس ایپ کیا کریں. جس دن میں آپ کو کہنا بھول جاؤں، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، مسلمہ ہے، تصدیق شدہ ہے، مانی ہوئی ہے، اور کہہ لیں کہ یہ ایک رواج اور رائج شدہ بات ہے کہ آپ کو جو سبق پڑھنا ہوتا ہے اس کی اسائنمنٹ خود بخود بنانا ہوتی ہے بغیر کہے ہوئے. آپ اپنے رجسٹرز بنا لیجئے، جو ہی کالج اوپن ہوگا کھلے گا پہلے دن سے ہی میں آپ کا تمام کام چیک کروں گا. اگرچہ یہاں اس کو اتنی ترتیب سے میں نہیں دیکھ پا رہا، کیونکہ ظاہر ہے یہ میڈیم اور طرح کا ہے، اس میں وہ نہیں، اس کو کریکشن نہیں کی جا سکتی. تو آپ لکھتے جائیں، اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. پہلے دن سے ہی میں کام چیک کروں گا پوری ترتیب سے، جتنا پہلے وہ مکمل ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو، اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا پھر سارا آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ آپ کے لیے کافی مشکل کام ہو جائے گا. تو وقت پہ کام کیا جائے تو آسان ہوتا ہے. محاورہ بھی ہے نا کہ آج کا ایک کام کل پہ مت ڈالو. تو بات کی تمہید تھوڑی سی ہو گئی ہے، تو اب اس کو مختصر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. جو محسن کاکوروی ہے، ان کا نام ہے محمد محسن ان کا تخلص تھا. یہ لکھنؤ کے قصبے کاکوری میں پیدا ہوئے. اور یہ لکھنؤ کیا ہے، کدھر ہے یہ لکھنؤ؟ ایک بہت مشہور شہر ہے، ہندوستان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے کلکتہ. تو یہ لکھنؤ اور کلکتہ آپس میں متصل اور آپ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی شہر پائے جاتے ہیں. اور لکھنؤ جو ہے اس کی بہت سی مشہور ہونے کی وجوہات بھی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اگر یہاں سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل ہمارے مشرق میں جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کی طرف بالکل ہندوستان ہے، بالکل ایک طرف، لیکن ہندوستان کے بھی بالکل آخری کونا جو ادھر خلیج بنگال بالکل بحیرہ عرب کے ساتھ جا کے یا بحر ہند کے ساتھ جا کے ملتا ہے، وہاں کنارے پہ آخری جو علاقے ہیں نا اس میں لکھنؤ آتا ہے. یعنی یہاں سے وہ کافی فاصلے پہ اور بہت دور واقع ہے. تو لکھنؤ کا جغرافیہ یہ ہے. تو لکھنؤ میں پیدا ہوئے. علوم میں متداولہ کے حصول کے بعد، متداولہ کا مطلب ہے جو مضامین یا علم اس زمانے میں پڑھائے جاتے تھے، جس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، عربی پڑھائی جاتی تھی، منطق پڑھایا جاتی تھی، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، وہ انہوں نے حاصل کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے انگریزی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر عدالتی کاموں میں مشغول ہو گئے. یعنی انہوں نے عدالت کا شعبہ اختیار کیا، عدالت کے کسی جاب وغیرہ کر لی تو وہاں مشغول ہو گئے. بعد ازاں انہوں نے پھر وکالت کا امتحان پاس کیا اور آگرے میں پریکٹس کرتے رہے. پریکٹس کا مطلب ہے یعنی وکالت کی جو ہے وہ عملی اس کا کام کرتے رہے، وکیل بن گئے. پریکٹس کو یہ کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور آگرہ کیا ہے؟ آگرہ دلی کے قریب ہے. اب دلی کدھر ہے؟ دلی لاہور سے مشرق کی جانب تقریباً 200-250 کلومیٹر کم و بیش، اس سے زیادہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، وہ ہے. اور یہاں سیالکوٹ سے بھی تقریباً 400-500-600 کلومیٹر، جتنا یہاں سے راولپنڈی ہے شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ ہمارے شمال، ہمارے جنوب مشرق کی طرف ہوگا. تو دلی کے قریب ہی ایک جگہ ہے آگرہ. میں نے کسی پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ دلی کے قریب بادشاہوں نے اپنے محلات یہاں زیادہ بنائے ہوئے تھے. تو آگرے میں انہوں نے پھر پریکٹس شروع کر دی. روایت ہے یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ محسن جو تھے، یہ جو شاعر ہیں محسن کاکوروی، جو کاکوری ایک قصبے کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے کاکوروی مشہور ہو گئے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی تھی 9 سال کی عمر میں. لکھا ہوا ہے محسن 9 سال کے تھے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس پر اظہار مسرت کے طور پہ انہوں نے ایک فارسی نظم لکھی. اظہار مسرت خوشی کے طور پہ. محسن کاکوروی کا زیادہ تر کلام حمدیہ اور نعتیہ ہے، یعنی زیادہ تر وہ حمد لکھتے رہے اور نعتیں لکھتے رہے. ان کی وجہ شہرت بھی ان کا نعتیہ کلام ہے. ان کی شہرت کی زیادہ بڑی وجہ بھی نعتیہ کلام ہے ان کا کلام کلیات نعت محسن کے نام سے طبع ہو چکا ہے، یعنی چھپ چکا ہے، پرنٹ ہو چکا ہے، کتاب کی شکل میں آ چکا ہے. محسن کی شاعری مجموعی طور پہ زبان دانی کا ایک عمدہ نمونہ ہے، یعنی زبان کے اظہار کا، زبان کے بیان کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، جس میں عربی ہے، فارسی ہے اور ہندی ہے. اس کے الفاظ پائے جاتے ہیں. ان کی نعتوں میں صداقت پائی جاتی ہے، خلوص پایا جاتا ہے. یعنی وہ جو بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حقیقتاً وہ موجود ہوتی ہے. یہ تو نعت کا ویسے بنیادی تقاضا ہے، ہر نعت میں صداقت اور خلوص پایا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے ایک شاعر کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. ان کا اسلوب شگفتہ اور رواں دواں ہے. ان کا جو انداز بیان ہے وہ شگفتہ ہے، یعنی ہلکا پھلکا ہے، طبیعت کو بھلا لگنے والا ہے. اور رواں دواں ہے یعنی روانی میں چلتا ہے، کہیں اٹک نہیں جاتا، اس کے اندر مشکل
بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں آ جاتی. دبستان لکھنؤ کی وجہ سے، اب یہ دبستان کا مطلب جو ہے نا، دبستان کا مطلب یہاں اس کا مطلب آپ لگائیے نقطۂ نظر، یعنی لکھنوی نقطۂ نظر، یا لکھنؤ کے جو شاعر تھے نا، وہ جس طرح کی شاعری کرتے تو ان ساروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لکھنؤ کے جو شعراء ہیں یہ دبستان لکھنؤ ہے. یعنی یہ لکھنؤ سے تعلق رکھنے والا ایک خاص انداز ہے، ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص نقطۂ نظر ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، تو اس کو دبستان لکھنؤ کہا جاتا. اس کے مقابلے میں تھا دبستان دلی. دلی کے شعراء اور طرح کی شاعری کرتے اور دبستان لکھنؤ اور. لکھنؤ کے جو شعراء تھے وہ بڑے بڑے مشکل الفاظ اور بڑی شان و شوکت اس میں لاتے، مشکل تشبیہات، استعارے، اور اس کے اندر طرح طرح کی جو ہیں تراکیب استعمال کرتے اور اپنی شاعری کو مزین اور مسجع کرتے. جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، تو ایک کسی جگہ پہ پڑھا تھا ہم نے مسجع، یہ لفظ جو ہے مزین کا بھی. تو ان کے ہاں شوکت الفاظ پائی جاتی ہے، چونکہ وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، لہٰذا ان پر بھی وہ اچھے اور بڑے بڑے بلند معنی کے اشعار استعمال کرتے، الفاظ استعمال کرتے. ان کی زبان کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہے. یعنی یہ ایک کہہ لیں ایک مثال دے رہے ہیں کہ ان کا جو الفاظ تھے وہ اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں. کوثر اور تسنیم جنت کے دو چشموں کے نام ہیں. جنت میں بہنے والی نہریں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، چشمے بھی کہہ سکتے ہیں. کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے کا مطلب یہ محاورہ ہے. اس کا میں نے شروع میں آپ کو یاد ہو سید احمد خان کی مشق میں ہم نے جو آخری سے پہلا جو سبق تھا نا، چھٹا سبق تھا شاید ہمارا، اس میں بتایا تھا کہ جس کے لغوی معنی جو ہیں وہی اصل معنی ہوتے ہیں اور اسے مجازی معنوں میں نہیں لیا جاتا، وہ تو روزمرہ ہوتا ہے، لیکن اگر مجازی معنوں میں لیا جائے تو وہ محاورہ ہو جاتا ہے. تو کوثر و تسنیم میں زبان دھلے ہونا کا مطلب ہے کہ ان کا جو منہ کے اندر زبان تھی وہ ان چشموں کے پانی سے دھلی ہوئی تھی، جو کہ ناممکن ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. یہ اس کا مطلب ہے یہ محاورہ ہے، یہ روزمرہ نہیں ہے. بندشیں، چست اور نادر و حسین تشبیہات اور استعارات نے ان کے کلام کو چار چاند لگا دیے. یعنی وہ بندش بناتے، اس کلام کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، شاعر جب شعر کہتا ہے تو اس کی بندش بناتا ہے، یعنی اس کا ایک فارمیٹ بناتا ہے، ایک پورا اس کا خاکہ بناتا ہے. وہ چست ہوتی یعنی بڑی واضح ہوتی. نادر کا مطلب ہے بہت کم لوگ اس طرح کی استعمال کر سکتے. حسین تشبیہات، حسین چیزوں کے ساتھ تشبیہات دیتے اپنے کلام میں، اور استعارے بھی بڑے خوبصورت استعمال کرتے. تشبیہ اور استعارہ آپ نے اپنی پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا، دوبارہ بھی پڑھا دوں گا آپ کو. ان کے جو ہے کلام کو چار چاند لگا دیے. ان کے ہاں الفاظ کا چناؤ اور مضمون کی بلندی ہمیشہ ہم آہنگ نظر آتی ہے. یعنی وہ جو الفاظ چنتے ہیں وہ ان کے مضمون کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تطبیق رکھتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں. اور ہم آہنگ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں الفاظ. ان کی یہ چیز ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے. قادر الکلامی کا مطلب ہوتا ہے کلام پر قادر ہونا، یعنی کلام پر مہارت رکھنا، بات کرنے پر مکمل اختیار رکھنا اور مہارت رکھنا. نعتوں کے علاوہ ان کے مجموعے کلیات میں صحابہ کرام کے مناقب بھی موجود ہیں. میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا منقبت اولیاء کرام صحابہ کرام کی شان میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں، اور اسی سے مناقب سے ہی وہ منقب بنی ہے. مناقب ان کے یعنی ان کے فضائل، اور بعض دیگر اصناف پر بھی ان کے اشعار ملتے ہیں جن میں تاریخ گوئی بھی ملتی ہے. کسی اور بعض اور چیزوں پہ بھی انہوں نے، صنفوں میں بھی انہوں نے اپنی شاعری کی ہے جس میں انہوں نے تاریخ کو بیان کیا ہے. ان کا مجموعہ کلام کلیات نعت محسن ہے، اور یہ ہمارا آج کا جو ہے ان کا تعارف ہے جو یہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد ہم باقاعدہ نعت کا آغاز کریں گے اور اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.